कराची सफाई मुहिम की मंसूबा बंदी तैयार कर ली है। हम एक तीर से इंशाअल्लाह ताला बेहतरी के कई शिकार करने जा रहे हैं। गटर जहां खुल गए हैं, ताफुन है, उससे मच्छर की अफजाइश हो रही है। जहां जहां गटर खुल गए हैं वहां भी हम इंशाअल्लाह ताला ढकने, उन गटरों पर ढकने रखने की भी इंशाअल्लाह ताला बात इशारों किनाइयों में भी हो रही है, तो उन पर भी इंशाअल्लाह ताला ढक्कन हम रखेंगे ताकि ताफुन ना हो और माहौल अच्छा हो जाए। खराफात की सफाई भी इंशाअल्लाह ताला होगी और कचरे को भी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, आपने फारूक सत्तार साहब की गुफ्तगू सुनी। ढके छुपे अल्फाज में वो सब कुछ कह गए हैं। इसमें कराची का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वाकई गटरों के ढक्कन लग जाएंगे, क्या कराची साफ हो जाएगा, और जहाँ जहाँ जुर्म है वहाँ पे भी सफाई हो जाएगी, जो सियासी वहाँ पे आलूदगी है क्या वो भी साफ हो जाएगी, और जो क्राइम है कराची में क्या वो भी साफ हो जाएगी। ये सारे सवाल है जो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं राना सनाउल्लाह साहब, वजीर कानून है पंजाब के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। स्टूडियो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इस वक्त मसूद शरीफ खटक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। कराची में IB के साबिक टीची हैं। 1996 का जो ऑपरेशन था वो मसूद खटक साहब ने किया था, और ये सारी सूरत हाल को कराची को पूरी तरह वाकफ है उनसे, क्योंकि 1996 की सूरत हाल और 2006 की सूरत हाल को ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल वाडा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कराची में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। ये फरमाइएगा मसूद खटक साहब कि आपको याद होगा 1996 का वाकया कि जब आप कराची में ऑपरेशन कर रहे थे तो उस वक्त सबसे पहले आपने अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ पे रा के प्रॉपर सेंटर्स बने हुए हैं और रा यहाँ पे फंड कर रही है लोगों को, और अगर हम कराची को साफ करना चाहते हैं तो रा की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। आपको याद होगा क्योंकि सबसे पहले इंकशाफात आप ही की तरफ से आए थे। तो आप ये महसूस करते हैं कि 2016 की पोजीशन और 1996 की पोजीशन में खास फर्क नहीं है, वही सूरत हाल है, और जब तक हमने रा के जो लिंक्स हैं उनको ना काटा कराची साफ नहीं हो सकेगा। देखिए, जहां तक ये आपके मुल्क में जब भी हालात कहीं पर भी खराब होंगे, कराची सिर्फ नहीं, वहां पर दुश्मन जो आपको कमजोर करना चाहता है वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाई करता है। और अगर आपको उस जमाने में याद हो तो 1984 से आपके पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस हद तक का कि एक वक्त में कराची की सिचुएशन को लोग कहते थे एक अर्बन इंसर्जेंसी है। अब हम कहते हैं नॉर्थ में हमारे इंसर्जेंसी है, उस वक्त कहते थे अर्बन इंसर्जेंसी है। इस हद तक हालात खराब हो चुके हुए थे, तो उसमें ये हाथ सारे मौजूद थे, इसमें कोई शक नहीं है। और अब ये कि क्या ना, अगर मैं ये कहूं कि देखें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप अंदरूनी हाथ को काटें, ये बैरूनी हाथ खुद ही कट जाता है। अब रॉ के ऑफिसर्स और ये वो सारे कराची में किसी और जगह खुद तो नहीं काम कर रहे होते, इन लोगों से काम करा रहे होते हैं। और अगर कोई कहे कि इस मिलिटेंट विंग में सारे में कोई रॉ ट्रेन लोग नहीं थे, इंडिया में गए हुए और वापस आए हुए लोग नहीं थे, तो ये हकीकत से बहुत दूर बात है। हकीकत ये है कि इस तरह हुआ है थ्रू आउट दिस पीरियड। और 1996 में देखिए, 95 में ऑपरेशन शुरू हुआ, बाय अबाउट 95 के सितंबर अक्टूबर तक हम फिर ढूंढते थे कि वो किधर गए हाथ, क्योंकि यहाँ कोई भाग गए, कुछ सॉर्ट आउट हो गया, हालात बेहतर हो गए। मगर उसके बाद आप देखें कि उसमें खटक साहब मैं मालूम चाहता हूँ, कथा कलामी कर रहा हूँ आपकी, लेकिन आप 1996 से लेके हिस्ट्री को 2016 तक लेके जाएं तो कई सवाल उठते हैं कि क्या हमारी जो सियासी लीडरशिप है क्या उसको मालूम नहीं था कि MKM के राब्ते हैं, जैसे आपने फरमाया, क्योंकि आपने 1996 में ये अनाउंस किया था कि MKM के राब्ते हैं रा के साथ। तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के कोलिशन पार्टनर रही MKM, क्या उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं पता था? जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई तो पूरी हुकूमत के दौरान MKM उनका हिस्सा रही, और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आपको पता है क्या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ये मालूम नहीं था? उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मालूम नहीं था? तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। अगर हम सबको मालूम था तो हम इस किस्म की सियासी मुनाफकत का मुजाहरा क्यों करते हैं? हम क्लियर क्यों नहीं होते इन मामलात में? देखिए, ये सारी बातें मैं अभी जो आपने मुझे रोका था, मैं यहीं पर इसी रास्ते जा रहा था। और इसमें सबसे ज्यादा सीरियस मामला जो है ना, ठीक है मियां साहब आए 97 में, मैं आपको हकीकत आज एक बात कहूं कि अगर 96 में गवर्नमेंट नहीं तोड़ी गई होती
اور جس طریقے سے توڑی گئی تھی پیپل پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ, اور اس وقت وہ آپریشن چلتا رہتا 6-8 مہینے, اور تو یہ اس وقت سے آج تک کراچی امن میں رہتا ہے, یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. مگر یہ نہیں ہوا, کیوں؟ مسئلے تھے, حکومت توڑ دی, لوگوں کو بڑا گرک کر کے سب کو, اور پھر اس کے بعد حالات, پھر میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی لغاری صاحب کے 3 مہینے کے بعد, اینڈ اس میں کیا ہوا, اگین وہی پولیٹیکل الحاق ہو گیا, سب کچھ نظر انداز کر کے. ٹھیک ہے, وہ 3-4 سال چلا حساب کتاب. پھر اس کے دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ایک سیکنڈ, میں ختم کرنے والا ہوں. سب سے سیریس جو ہے وہ یہ جو آپ نے کہا, دیکھیں الماریاں ISI, MI, IB اور مختلف پولیس کی آرگنائزیشن میں بھری پڑی ہیں سارے ثبوت کی, جو ابھی مصطفیٰ کمال صاحب باتیں کر رہے ہیں, یہ کوئی باتیں ہی نہیں ہیں. ان کو کروبریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس انبار پڑا ہوا ہے ایویڈنس کا. مگر اب آپ دیکھیں, ایک آرمی چیف جنرل مشرف کی بات کر رہا ہوں میں, ان کے ساتھ ان کا DGISI, اس وقت DGISI کافی عرصہ رہے اشفاق پرویز کیانی صاحب, بعد میں چیف بنے. سب سے زیادہ سیریس یہ 2 انڈیویجولز, میں ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے فوج کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں, یہ 2 لوگوں کا ڈیسیژن ہے. انہوں نے سب کچھ نظر انداز کر کے یہ سب کچھ چلاتے رہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ یہ پاکستان کو کوئی آدمی نقصان نہیں دے سکتا تھا. روک کی ضرورت آپ کو کیا پڑتی ہے, کسی اور کی کیا پڑتی ہے, جب ہم خود کافی ہیں پاکستان کو نقصان دینے کے لیے. ٹھیک ہے, دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا خٹک صاحب, میں واڈا صاحب کی طرف جاؤں گا. فیصل واڈا صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ کراچی میں صرف ایک ہی خبر ہے, مصطفیٰ کمال صاحب کی آمد. خبریں چل رہی ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب باہر نکل آئے, مصطفیٰ کمال صاحب گھر چلے گئے, مصطفیٰ کمال صاحب دوبارہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو وہ کراچی جہاں سے کل تک صرف کرائمز کی خبریں آتی تھی, وہاں پہ کڈنیپنگ کی خبریں آتی تھی, وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کی خبریں آتی تھی, اب مصطفیٰ کمال صاحب وہاں پہ بہت گین کر رہے ہیں, اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ کراچی بلکہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی خبر یہ ہے. اور بہت سے لوگ مل رہے ہیں, آپ کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں, اور شاید آپ بھی مصطفیٰ کمال صاحب کو جوائن کر لیں. تو یہ آپ فرمائیے, کیا مصطفیٰ کمال صاحب واقعی کراچی کو صاف کر سکیں گے, وہ کام کر سکیں گے جو آج تک حکومتیں نہیں کر سکیں؟ بہت شکریہ چودھری صاحب. دیکھیں چودھری صاحب, جیسے مسعود شریف صاحب نے کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کوئی نئی باتیں نہیں کی. مصطفیٰ کمال صاحب کی باتوں کی امپورٹنس صرف اتنی ہے کہ وہ الطاف حسین صاحب کے بیٹے ہیں اور سیدھا ہاتھ ہیں, اور انہوں نے وہی ساری باتیں کی جو ہم نے کی اور اس کو انڈورس کیا, اور ہم نے تب اپنا آواز اٹھائی جب یہاں لاشیں گرا دی جاتی تھی, ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, ہڑتال ہوتی تھی, رپورٹرز مارے جاتے تھے, ٹی وی بند ہو جاتا تھا. یہ سب اس دوران میں ہم نے اپنی آواز اٹھائی, اور ہم ہی تھے جو حکومتیں نہیں کر سکی, اور نہ پہلے نہ اب کی. جب ہم نے مارچ میں جا کے, اگر آپ کو یاد ہو 9-0 پہ لاسٹ ایئر میں نے جا کے یہ آواز اٹھائی تھی کہ اتنے کرمنل چارجز ہیں الطاف حسین صاحب کے اوپر, ان کی آواز اور ان کا ٹی وی بند کیا جائے, کیونکہ وہ زہر اگلتے ہیں, اس کے نتیجے میں لوگ مارے جاتے ہیں, ایک نفرت کی فضا ہوتی ہے. جہاں تک دوسری بات آپ مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کر رہے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب بھی اس سسٹم کا حصہ رہے, ان میں سے یہ بہتر چہرہ ہے, پروگریسو کام کیا ہے, یہاں تک باتیں ٹھیک ہیں. آج کی جو پریس کانفرنس آپ لے لیں تو آج تو سٹریٹ اوے تڑی لگائی ہے. ایک تو اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ رو کے لوگ ہمارا گٹر صاف کریں گے, تو یہ تو ایک اچھی خوشخبری ہے. جو اس کا دوسرا حصہ ہے, اس میں انہوں نے جو بٹوین دا لائنز بات کی ہے کہ جی ہم اس کو آرام گاہ تک پہنچائیں گے, تو مجھے نہیں پتا کہ MQM آرام گاہ میں کچرا دفن کرتی ہے اور انسان کو کدھر دفن کرتی ہے, تو پھر وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ کچرا دفن ہوتا ہے مصطفیٰ کمال صاحب لاش دفن ہوتی ہے بوری میں. PTI کی مدد سے اور فیصل واڈا صاحب کی مدد سے کیا کراچی کے ان مسائل کو حل کر سکیں گے جو آج تک حکومتیں نہیں کر سکیں؟ دیکھیں چودھری صاحب, جہاں تک وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کرائم کو, کلرز کو, مرڈرز کو, ٹارگٹ کے گینگز کو, اور ایجنسیوں کی ہیلپ کریں جیسے وہ اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں, وہاں تک تو ٹھیک ہے. اور ہر آدمی اپریشیٹ کرے گا جو بھی پاکستان کے اندر ایک بھی زندگی اس طرح بچا لے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہمارا لیڈر کا بھی پیڈسٹل بہت بڑا ہے, ہماری پارٹی بھی ان سے بہت بڑی ہے, سو ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ آئندہ آنے والے وقت میں ہوگا. اور جو باتیں آج کر رہے ہیں, ہم انتظار کریں کہ وہ اپنی پوری ٹیم اتار لیں, کیونکہ ایک نامعلوم MQM ہے اور ایک مسکین MQM ہے جو پرانی MQM تھی. تو مسکین MQM سے ہی بہت سارے لوگوں نے جانا ہے, نامعلوم MQM آگے بڑھ رہی ہے, تو ہم پورے میدان میں ٹیم کا انتظار کریں کہ وہ جب اترے. سب سے امپورٹنٹ چودھری صاحب میں 1 سیکنڈ لوں گا, وہ یہ کہ جو انہوں نے پہلے اس میں بڑی دلچسپ صورت ہے فیصل واڈا صاحب کہ پہلے آپ کی پارٹی ڈرائی کلینر پارٹی تھی, آپ ڈرائی کلین کیا کرتے تھے سیاستدانوں کو, اب مصطفیٰ کمال صاحب ڈرائی کلینر کا کام کر رہے ہیں, تو آپ یہ سمجھتے 2 ڈرائی کلینر مل جائیں گے کل کو؟ نہیں, وہ گرین کلیننگ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا جھنڈا گرین ہے. دیکھیں چودھری صاحب, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, فیصل دوبارہ آپ کی طرف چودھری صاحب 1 سیکنڈ مجھے دے دیجیے گا, پھر آپ رانا صاحب کو دے دیجیے. 1 سیکنڈ مجھے دے دیجیے. فرمائیے. چودھری صاحب
चौधरी साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुस्तफा कमाल की, जिसमें वो कह रहे हैं कि रॉ की मीटिंग में उनके लोग और रहमान मलिक साहब एज इंटीरियर मिनिस्टर मौजूद थे। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, सलामती का मसला है। इस पे जुडिशल कमीशन बना के दूध का दूध पानी का पानी करे, मजाक पाकिस्तान से बंद करे, ताकि हमें पता चले अगर गलत है तो हम माफी मांग लेंगे, सही है तो गिरबान पकड़े। सही राना साहब, कौन लोग राना सनाउल्लाह साहब को शामिल करना। सर मैं वापस आऊंगा। राना साहब ये बताइएगा, ये बहुत बड़ा इशू है, जैसे सरफराज मर्चेंट साहब का फरमाना था वो इंकशाफात थे, उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब के इंकशाफात भी इंकशाफात हैं, अनीस कायम खानी साहब, वो डॉक्टर सगीर साहब, तो इतने बड़े बड़े इल्जामात और इंकशाफ और एतराफात सामने आए, लेकिन मुल्क की दोनों पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ऐसे महसूस होता है जैसे दूर बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कौन जीतेगा, जो जीतेगा आप उसके साथ शामिल हो जाएंगे। सर आप अपना किरदार क्यों नहीं अदा करते? नहीं, इसमें देखें, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें कोई क्या किरदार अदा कर सकता है? मैं तो समझता हूँ कि जो कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ था, पूरे मुल्क में ज़रब अज़ब और नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है वो बाकी जगहों पे भी और कराची में भी वो ऑपरेशन जो था वो अगेंस्ट क्रिमिनल्स था। और उस ऑपरेशन को किसी तौर पे भी सामने आ रहे हैं। देखिए, ये सरफराज मर्चेंट का सामने आना, मुस्तफा कमाल साहब का एतराफ देखिए, अनीस कायम खानी साहब का एतराफ देखिए, अगर ये हरकत पीटीआई कर देती तो आपका मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता। देखिए जो साहब, बात ये है कि ये हरकत पीटीआई करे या कोई और करे, देखिए ये मैं समझता हूँ कि मैं एक सियासी वर्कर के तौर पे मेरा ये एनालिसिस है कि अगर एमक्यूएम जो है वो कराची के मसले का हिस्सा थी और एमक्यूएम में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो रहा हो या वो किडनैपिंग हो या वो भत्ताखोरी हो, उसमें मुलव्वस थे, तो उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए था। यानी ये एमक्यूएम में से क्रिमिनल्स को पकड़ते, एमक्यूएम को पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी। और इसी तरह से अब एमक्यूएम को तकसीम करने या एमक्यूएम के ऊपर कब्जा करने या एमक्यूएम को अंदर से उसके ऊपर हमलावर होना, ये मैं नहीं समझता कि ये जो है कोई पर्पस सर्व करेगी ये कोशिश। मुस्तफा कमाल साहब आप समझते हैं? मैं समझता हूँ कि जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को बिल्कुल ए पॉलिटिकल जो है वो उसी तरह से चलना चाहिए था और क्रिमिनल्स के खिलाफ चलना चाहिए था, और उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कामयाबी भी मिल रही थी। जब 9-0 पे जो है वो ऑपरेशन गया है तो सब ने जो है वो ऑपरेशन की सपोर्ट की है, उसको अप्रिशिएट किया है, लेकिन वो बाद में वो सौलत मिर्ज़ा की जो है वो आ गई वो टेप जो थी वो पहले दिन जब आई हो तो उसका शोर तो बड़ा मचा, लेकिन जब बाद में सवाल हुआ कि ये बन कैसे गई है, ये बनाई किसने है, तो वहाँ पे आगे गवर्नमेंट ने बनाई, तो आपकी हुकूमत है ना, आपको पता होगा। गवर्नमेंट ने तो नहीं किया कि गवर्नमेंट ने बनाई है, लेकिन बहरहाल वो सारा सीन जो था, वो सारा जो ड्रामा था वो फ्लॉप हो गया। ठीक है। अब ये मुस्तफा कमाल साहब आए हैं और मुस्तफा कमाल साहब बातें तो वही कर रहे हैं जिस तरह से मशहूद शरीफ साहब ने कहा है कि इन चीज़ों से तो अब पहले जो है वो अलमारियाँ और फाइलें जो है वो भरी पड़ी हैं। अगर इसके ऊपर पहले जो है वो अमल नहीं हुआ, जब अगर 92-93 में अमल नहीं हुआ और उसके बाद फिर उनको हुकूमत में शामिल रखा गया, फिर उसके बाद उनको हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दे दिया गया, फिर अब उसके बाद दोबारा उनको जो है वो क्रिमिनल जो है वो डिक्लेयर किया गया, तो मेरा ये ख्याल है कि एमक्यूएम जो है, आप उसे अच्छा समझें या बुरा समझें, वो एक सियासी जमात तो है, एक सियासी हकीकत है उसमें जो है। अच्छा, मैं वक्फा लूंगा, लेकिन राना साहब सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि आपका अपना पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं आप और पर वर्कर हैं आप, और मुल्क की बड़ी सियासी जमात के साथ आपका ताल्लुक है, आपकी जाती राय क्या है? क्या मुस्तफा कमाल साहब एमक्यूएम को डेंट देंगे या नहीं डाल सकेंगे? छोटे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खासत पाकिस्तान की सियासी तारीख है कि जो भी इंकलाब ऊपर से मुसल्लत किया जाता है वो बाद में आर्टिफिशियल साबित होता है। आपको याद होगा कि 1992 में 1992 में एमक्यूएम हकीकी बनाई गई थी, उसमें 4 बड़े लोग एमक्यूएम के उसमें शामिल किए गए थे। उसमें आफाक अहमद थे, उसमें आमिर खान थे, उसमें मंसूर चाचा थे, उसमें बदर इकबाल थे। लेकिन उस वक्त भी ख्याल सबका यही था कि अब एमक्यूएम का दौर खत्म हो गया और नई जो पार्टी हकीकी है वो अब टेक ओवर कर लेगी कराची को। लेकिन
یہ خواب بھی خواب ہی رہا اور کامیاب نہیں ہو سکا. اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری دیکھ لیجئے, پاکستان مسلم لیگ نون کی ہسٹری دیکھ لیجئے, اب ایم کیو ایم کی دوبارہ جو ایک نیا سلسلہ شروع ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا, کیونکہ پاکستان کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایسی جو موومنٹس ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی. کیوں کامیاب نہیں ہوتی؟ شاید اس لیے کہ عوام اس میں شامل نہیں ہوتے. جب تک آپ عوام کو شامل نہیں کرتے پارٹیاں نہیں ٹوٹتی, پارٹیاں تبدیل نہیں ہوتی. تو وہی سوال میں رانا صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ رانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کی پوری زندگی سیاست میں گزری, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم کو ڈیمیج کر سکیں گے کراچی میں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم کو ڈیمیج کر سکیں گے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو اس وقت وہ حملہ آور ہوئے ہیں ایم کیو ایم کے اوپر, اس سے ایم کیو ایم کی صفوں میں جو ہے وہ اتحاد پیدا ہوگا, اور وہ اس خوف سے ہی صحیح لیکن ان کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ کم ہو جائیں گے, اور جو عوامی سپورٹ ایم کیو ایم کو حاصل ہے وہ اسی طرح سے حاصل رہے گی اور وہ ریزسٹ کرے گی. اس کی وجہ یہ کہ اس کی آپ مثال جو ہے وہ آپ پوری جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری سے بری پڑی ہے. کیا پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ سزائے موت دے کے اور اس کے بعد غلام مصطفیٰ جتوئی جیسے بہت ہی قادر شخصیت کو سامنے کھڑا کیا گیا. ان کے اس وقت جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے 38 ممبر ہوتے تھے, 38 میں سے جو 36 ممبر جو ہے وہ دوسری طرف چلے گئے, اور اس کے بعد وہ نیشنل پیپلز پارٹی بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ ساری کوششیں جو ہے وہ ناکام ہوئی. نہیں, وہ ساری ہسٹری اس کے بعد پھر آپ پی ایم ایل این کو لے لیں, پی ایم ایل این کو جو ہے وہ میاں صاحبان کو جلاوطن کیا گیا, کیو لیگ بنائی گئی, کیو لیگ کو برسے اقتدار لایا گیا, ان سے ایک عرصہ تک اقتدار بھی وہ مل رہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کا خیال یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب ناکام اس طرح سے جو ہے اس ملک کی سیاست میں خرابی آئی ہے, اور اس ملک میں جو ہے وہ وائلنس آئی ہے, اور اس ملک کا سیاسی کلچر جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ بہت خرابی کی طرف گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے معاملات جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. اب ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ سبق سیکھ کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ایم کیو ایم جو ہے اس وقت جس پوزیشن میں تھی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رینجرز کا, ان لا انفورسنگ ایجنسیز کا, ان لوگوں کا جنہوں نے شہادتیں قبول کی, جنہوں نے کرمنلز کے ساتھ جو ہے وہ لڑے ہیں, اپنی جانوں کی قربانی دی ہے. اب یہ معاملہ اس نہج پہ آ گیا تھا کہ پوری قوم بھی اس کے لیے تیار تھی, اور ایم کیو ایم خود تیار تھی کہ ہم میں سے جو کرمنل آپ اس کو پکڑ لیں, اور اس کو پکڑ کے اس کو جناب اس کو آپ جو ہے عدالت میں پیش کریں. یعنی ایم کیو ایم کا مطالبہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ پکڑے نہ کسی کو, مطالبہ یہ ہوتا کہ آپ گرفتار کریں. لیکن عثمان رانا صاحب, میں بریکنگ نیوز معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات درمیان. میری خواہش صاحب ابھی آپ چند تصویریں ملاحظہ کریں گی, یہ شہباز تاثیر صاحب کی تازہ ترین تصویریں, یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ہوئی ہیں. آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طویل عرصے بعد, 5 سال کے ایک طویل عرصے بعد آج ان کی تصویریں قوم کے سامنے آ رہی ہے. شہباز تاثیر صاحب کو یہاں سے لاہور سے اغوا کر لیا گیا تھا. یہ 5 سال انہوں نے بہت تکلیف میں گزارے, مختلف گروپوں کے ہاتھوں یہ بکتے رہے, ان کو بیچا جاتا رہا, ان کو مختلف جگہوں پہ لے جایا گیا. یہ افغانستان میں بھی رہے, یہ پنجاب کے کچھ حصوں میں بھی رہے, جنوبی پنجاب میں بھی ان کو رکھا گیا. یہ ابھی سٹوری جب کھلے گی تو آپ کے سامنے آئے گی. اس دوران ان کے بارے میں یہ بھی تھا کہ ان سے جو تاثیر صاحب, سلمان تاثیر صاحب کی فیملی ہے, ان سے رینسم بھی مانگا جا رہا ہے. مختلف اطلاعات تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت کی اطلاعات تھی کہ 2 ارب روپے مانگے گئے تھے ان کے لیے, اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر حکومت یا ان کی فیملی 2 ارب روپے دے دے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اس دوران یہ خبریں بھی آئیں کہ شاید شہباز تاثیر صاحب شاید حیات نہیں ہیں اور ان کو قتل کر دیا گیا. لیکن آج جب یہ خبر ملی تو ایک بڑی سرپرائز خبر تھی, اور ظاہر ہے ان کی فیملی بھی اس پہ خوش ہے, اور پاکستان کے پولیٹیکل ورکرز وہ بھی بہت خوش ہیں. آپ ان کی تازہ ترین تصویریں ملاحظہ کر رہے ہیں. سٹوری ظاہر ہے چند لمحات بعد کھل کر آپ کے سامنے آئے گی. بڑی اچیومنٹ ہے, میں ان کی فیملی کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور ساتھ ہی میری یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کے لیے بھی ایک تمنائیں ہیں کہ وہ بھی ریکور ہو جائیں تاکہ ان کی فیملی کو بھی ایک سکھ کا سانس وہ فیملی بھی لے سکے. میں سینیٹر کریم خواجہ صاحب کی طرف جاؤں گا. یہ بتائیے گا کریم خواجہ صاحب کہ یہ جو ایشو ہے کراچی کا, جو کراچی کا اندر گند ہے, جسمانی طور پہ بھی وہاں پہ گند ہے, گلیوں کے اندر گند ہے, ڈھکن اترے ہوئے ہیں وہ ہے, کچھ سیاسی وہاں پہ جو پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اپنے ایشوز ہیں کرپشن کے وہ بھی سارے معاملات سامنے ہیں. تو یہ کراچی کو صاف کیوں نہیں کرتے؟ آج بھی ایم کیو ایم کو یہ کام نیک کام کرنا پڑا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر قسم کے ڈھکن بھی لگائیں گے, اور جو مچھر پیدا ہو رہے ہیں ان کو بھی ختم کریں گے, گلیاں بھی صاف کریں گے, اور سیاسی آلودگی بھی صاف کریں گے. تو آپ کہاں ہیں جی؟ آپ کیوں غائب ہو جاتے ہیں ان ایشوز پر؟
نہیں ان کو حق ہے, وہ بھلے گٹر کے ڈکن لگائیں اور صاف کریں, اس کو کسی نے روکا ہے. وہ پہلے بھی بلدیاتی الیکشن جیت چکے ہیں اور ابھی بھی ان کو مینڈیٹ ہے, اور ہم ان کو وش کرتے ہیں کہ بالکل اچھی بات ہے, مگر وہ تھوڑا کوشش رہے. وہ 80-90 والی چیزوں سے تھوڑا کوشش رہ کر چلے. اور رانا ثناء اللہ نے جو باتیں کی ہے میں اسے 100% اگری کرتا ہوں. دو ہمارے وہ پولیٹیکل مخالف ضرور ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگرتلہ سازش ہو, یا جو ہم سے غلطی ہوئی ولی خان والا کیس ہم نے کیا, یا بھٹو صاحب کے جیل میں ہم پر جو سپریشن ہوئی, یا نون پر سپریشن ہوئی, تو یہ سب چیزیں آخر میں فضل آؤٹ ہو جاتی ہے. تو ایم کیو ایم کو آپ چھوڑ دیں. دیکھیں میں 2-3 باتیں ہیں. بر صغیر کی, پنجاب کی, سندھ کی تاریخ میں یہ ہے کہ ہر 30-35 سال کے بعد پارٹیوں میں لوگ اکتا جاتے ہیں اور دوسری طرف چلے جاتے ہیں. کراچی کی تاریخ سر وہ اس لیے ہوتے ہیں سینیٹر صاحب کے لوگوں کے مسئلے آپ حل نہیں کرتے. سر جب لوگوں کے پرابلم حل نہیں ہوں گے, وہ وہیں پہ رہیں گے, تو لوگ نئی پارٹیز کی طرف جائیں گے. پارٹیز کے اندر شکست و ریخت ہوگی. نہیں میری بات سنیں. دیکھیں 246 کا جو الیکشن تھا وہ پی ٹی آئی اس لیے ہار گئی کہ 9-0 پر ریڈ ہوا. اسی طرح الطاف حسین پر پابندی لگی, اس کو سپریس کیا گیا تو بلدیاتی الیکشن وہ جیت گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس پارٹی کو سپریس کرتے ہیں وہاں یونٹی ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ ایم کیو یہ آپ غائب کہاں ہو گئے ہیں جی؟ اب دیکھیے پہلے ایشوز پہ تو آپ غائب ہو جاتے تھے, صحیح ہے, لیکن یہ تو آپ کے شہر کا ایشو ہے. سرفراز مرچنٹ کے جو انکشافات ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب روز پریس کانفرنس 2-3 کراچی شہر میں بیٹھ کے کرتے ہیں, لیکن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں وہاں پہ, وہ غائب ہو چکی ہے. تو چلے کہاں گئے ہیں آپ؟ نہیں پیپلز پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے. پریس کانفرنسز کرنا کسی کو بھی ان کا رائٹ ہے, بالکل کرے, اور ہر آدمی کو رائٹ ہے کہ پریس کانفرنس کرے, ہر آدمی کو رائٹ ہے کہ پارٹی جا کر بنائے, ہر آدمی کو رائٹ ہے کہ جو کچھ کرے. پیپلز پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے. پیپلز پارٹی بہت پرانی پارٹی ہے, سیزن پارٹی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کو حق ہے. باقی یہ ضرور ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئی آر اے تھی ایگزسٹ کرتی تھی مگر الیکشن نہیں جیت سکتی تھی. تو ایم کیو ایم کا جو فیوچر جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. باقی جو ہے ٹیررسٹ ریلیٹڈ چیزیں جو ہے وہ فیوچر میں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. فیصل واڈا صاحب کو شامل کرنا, آپ ساتھ رہنا ہے سر, آپ ساتھ رہنا ہے. فیصل واڈا صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی کہیں چلی گئی ہے جی؟ سارے ایشو میں کسی جگہ نظر نہیں آ رہی. ادھر پاکستان مسلم لیگ نون خاموش ہے, وہ ایم کے ایم کو سپیس دے رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سپیس دے رہی ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ایشو اور ہے اور ایک نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے. تو یہ ساری سیاسی جماعتیں اب وہ جو بہاؤ ہے پانی کا اس کے خلاف کیوں چل رہے ہیں؟ چودھری صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو میں جو رانا صاحب نے کہا, اور انہوں نے ایک بڑی طویل ہسٹری دی کہ وہ جب قوتیں پیچھے ہوتی ہیں, اور پیپلز پارٹی کے بھی ریپرزینٹیٹیو نے بھی یہی بات کی, تو میں تھوڑی سی ریفریش کر دوں میموری کہ اگر وہ قوت ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں یا فوج کی بات کریں, وہ کھل کے بات کرنی چاہیے. تو اس میں ریفریش کروں میموری کہ بھٹو صاحب کی اگر ہسٹری سے سٹارٹ کریں اور پھر بی بی شہید کی ہسٹری پہ لے آئیں, این آر او کا ایشو ڈال دیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب کی پارٹی میں انہوں نے ساری چیزیں بتائی, لیکن انہوں نے ایک چیز نہیں بتائی کہ وہ پارٹی بھی ضیاء الحق صاحب کے دور سے فوج کی آمریت سے ہی چلی تھی. تو یہ سب کامیاب سیاستدان ہیں, وہ پارٹیاں حکومتیں بھی کر رہی ہیں, 25-30 سال لگ رہی ہیں. تو اگر وہ فارمیٹ کسی کے دماغ میں, تو کامیابی کے چانسز ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ دونوں بڑے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی میں آپ کا خیال یہ ہے کہ نئی پاکستان مسلم لیگ نون بن رہی ہے, جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی اور مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی بھی شامل ہوگی. میں یہیں سے واڈا صاحب آپ کو شامل کروں گا. مجھے بریک لیں, میں واپس آؤں گا یہیں پہ, ایک چھوٹی بریک کے بعد واپس آتا ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فیصل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ مصطفیٰ کمال صاحب کو جوائن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سیدھا سوال. نہیں جی, میں نہیں جوائن کر رہا. ٹھیک, آپ پی ٹی آئی میں رہیں گے؟ دیکھیں جب تک جس کا جہاں دانا پانی ہے وہ وہیں رہے گا. ابھی تو میں کلیئر جواب دے, سوچ کیوں رہے ہیں؟ بڑا کمزور جواب دیا ہے. نہیں, میں نے تو آپ کو بتا دیا. ایسی کوئی چیز میں نے بڑی سمپل ڈینائی کی تھی, اور میں نے پہلے کل بھی ڈینائی کیا تھا, اور میں آج بھی ڈینائی کروں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیے گا پی ٹی آئی کا مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے کراچی میں؟ قبل از وقت ہے, لیکن چودھری صاحب مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک چیز کو آپ اگر غور سے دیکھیں
تو آپ کو وہ ریزسٹنس نظر آ رہی ہے سسٹم کے خلاف. اور جب بھی سسٹم کے خلاف بغاوت ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی قوت ہے. قوت کا نام لینے سے لوگ گھبراتے ہیں. قوت ایک ہی ہوتی ہے, میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی. اگر میں اپنی اپوزیشن کی جماعتوں کے ریپرزینٹیٹیوز کی بات کو سمجھوں تو انہوں نے قوت کا اشارہ کیا, اور وہ اس وجہ سے بھی تھوڑی گھبراہٹ کا شکار ہے کہ ایک ایسا ہی فارورڈ بلاک پیپلز پارٹی کا بھی ہے, اور جہاں تک میری معلومات غلط بھی ہو سکتی ہے, نون لیگ میں بھی ایک بڑا سٹرونگ اپوزیشن گروپ ایسا کھڑا ہے. اور ایسا ہوتا ہے کئی سالوں کے بعد ایک ریوولٹ آتا ہے, اور جو یہ سارے انقلابی کراچی میں اکٹھے ہو جائیں گے. یعنی پی ٹی آئی کے انقلابی, وہ مصطفیٰ کمال صاحب انقلابی, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے انقلابی, وہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے انقلابی, یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے کراچی میں اور ایک نئی پارٹی بنے گی اور بڑی مضبوط پارٹی بنے گی. آپ کا خیال یہ ایک ہسٹری کو مائنس نہ کریں کہ تحریک انصاف ایک واحد جماعت ہے جس کے پیچھے کوئی قوت کا ذکر آج تک نہیں آیا. 18 سال 20 سال ہمیں اسی لیے لگ گئے. اگر ہم ود دا ونڈ چل رہے ہوتے تو آج ہم اقتدار کا حصہ ہوتے. ہم اگینسٹ دا ونڈ چلے ہیں. مسعود خٹک صاحب کی طرف جانے دیں. خٹک صاحب یہ فرمائیے گا کہ کراچی کا یہ آپریشن کامیاب ہو جائے گا, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی انٹری کی وجہ سے اب شاید یہ اس کی وہ انٹینسٹی نہ رہے, اس طرح یہ نہ چل سکے آپریشن, اور اب یہ آپریشن بھی بیک برنر پہ چلا جائے گا؟ دیکھیں, جب ابھی فیضل صاحب بھی کہہ رہے تھے کوئی قوت کا اشارہ, یہ وہ میں صاف لفظوں میں کہوں گا ان سب کا اشارہ فوج کی طرف ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی ڈینائی کرنا چاہے تو ڈینائی کر لے, بٹ آئی ایم 100% شیور یہ سب فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے بھی اس ملک کی سیاست بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں, اور بہت اندر سے اور بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں, ہینڈل کی ہے فرام این انٹیلیجنس پیڈسٹل. بات ساری یہ ہے کہ جو بھی کوئی ہینڈل کر رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کو, وہ بندہ رسپانسبل ہوتا ہے. وہ ایک آدمی رسپانسبل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا کرتی ہے. فار انسٹنس میں نے جنرل مشرف کا نام لیا, جنرل کیانی کا نام لیا, اور میں نے یہ کہا کہ ان کو سب کچھ جانتے ہوئے, کیونکہ میں خود ایک انٹیلیجنس چیف رہا ہوں, مجھے پتہ ہے یہ سارا کچھ آن ریکارڈ ہے. آئی ایس آئی میں کیسے نہیں ہوگا. تو وہ سارا جب پتہ ہوتے ہوئے انہوں نے یہ سب کچھ کیا, تو یہ وہ دو شخص ہیں جنہوں نے کیا یہ, اور میرا خیال ہے ملک کے ساتھ زیادتی کی. اب میں آ جاتا ہوں اس وقت کے دور پہ. اسٹیبلشمنٹ آج جو اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ ہے اس کا نام ہے جنرل رحیل شریف. از دی آرمی چیف. وہ بھی ان فرد ہے, بٹ صاف ظاہر ہے سارے پاکستانی دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایجنڈا صرف ایک ہے, واٹ ایور از گڈ فار پاکستان شوڈ ہیپن. اور جب میں یہ چیز دیکھتا ہوں جائزے کے طور پر, تو میرا خیال ہے یہ جو آپ کامیابی اور ناکامی کی بات کریں, ناکامی آپشن ہی نہیں ہے ان کے سامنے اس وقت. جو کچھ بھی ہے کامیاب ہوگا آپریشن. لیکن خٹک صاحب اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ دیکھیے نومبر میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے. ایک سیکنڈ ختم کر لیں. سر ان نومبر تک یہ جو تھوڑا سا وقفہ رہ گیا ہے, بہت ٹائم ہے, اس میں پرانے درخت کو اکھاڑ کے اسی جگہ نیا پودا لگایا جا سکے. مجھے بات کر لینے دیں, بات کر لینے. ایک سیکنڈ. میں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہا تھا کہ 3 مہینے میں ہم آپ کو نارمل کراچی دیں گے, اور ہم نے 3 مہینے میں دیا. مجھے پتا ہے یہ ممکن کام ہے, تو یہ 10 مہینے بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ایک چیز صرف اس آپریشن کو ناکام کرے گی کہ اگر یہ اور پرولونگ ہوتا گیا, اور اسی طریقے سے ہم لوگ جس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور یہ سب اس چیز کے نظر ہو جائے گا, تو اس لیے ان کو میری سجیشن یہ ہوتی ہے جو آپریشن کے طور پہ ہونا ہے, اٹ شوڈ بی کوئک اینڈ سوئفٹ. ٹھیک ہے, مجھے کریم خواجہ صاحب کی طرف جانا دے. خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ رحمان ملک صاحب کا بار بار نام آ رہا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ راہ کے ساتھ ان کے رابطے ہیں, ایم کے ایم کے. سرفراز مرچنٹ صاحب نے ان کا نام لیا, اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے ان کا نام لیا, انیس قائم خانی صاحب نے ان کا نام لیا, دیگر جگہوں پہ بھی مسلسل ان کا نام آ رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی رحمان ملک صاحب سے فاصلے پہ کیوں نہیں جاتی, ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے کیوں نہیں کرتی, ان کا ٹرائل ہونے کیوں نہیں دیتی پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں اسٹیٹمنٹ ہے, اسٹیٹمنٹ اس نے بھی دی ہے اپنا رحمان ملک نے, اور رحمان ملک نے کہا ہے کہ ڈینائی کیا ہے. اب وہ ایویڈنسز ہوتے ہیں, ایک ایویڈنس ہوتی ہے, ایک اس ایویڈنس کے بعد ہوتی ہے. اسٹیٹمنٹ کل میں کس کے لیے کہہ دوں, کس کے لیے کہہ دوں, تو اگلا گرفتار تو نہیں ہوگا. تو اس کا تو کہنے پہ پاکستان میں بڑے بڑے جوڈیشل کمیشن بنے ہوئے ہیں, ہماری ہسٹری ہے, کہنے پہ ہی تو بہت بڑے مقدمے بنے ہیں پاکستان میں. بھٹو صاحب کے بارے میں کسی نے کہا تھا نا کہ انہوں نے قتل کروایا ہے, تو وہ پھانسی لگ گئے تھے.
نہیں میری بات سن, صرف یہ تو سب کے لیے آئے گا نا, صرف رحمان ملک کی میں بات نہیں کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیٹریوٹک پارٹی ہے, وہ کیوں ان چیزوں میں جائے گی؟ اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم کے خلاف پیپلز پارٹی نے ایکشن کیا تھا, اور مسعود شریف بے نظیر صاحبہ کی ٹیم کے ساتھ تھے, آئی بی کے چیف تھے. میں اس کو ایک دوسرے انداز میں دوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی سے مطمئن نہیں ہے, اور اس وجہ سے ایک نواں گروپ پیدا ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے ان کی اسپائریشن پوری نہیں کی ہے کراچی میں, یہ ناکام گئے ہیں بی ڈی الیکشن میں. یہ جو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک نواں گروپ ایم کیو میں بن رہا ہے جو کہ ان کو ووٹ ملے گا یا ان کو توڑنے کے لیے ملے گا, کیونکہ یہ تو ان روڈ ہو ہی نہیں ہے کراچی میں. یہ میں بریک کے بعد صاحب کی طرف آؤں گا. ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے خاصا وقت ہو گیا, ان کو شامل نہیں کیا پروگرام میں. میں معذرت چاہتا ہوں رانا صاحب آپ سے, لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب, دو چیزیں ہیں جن کا اعتراف بہرحال ہمیں کرنا پڑے گا. پی ٹی آئی کراچی میں بہت پاپولر ہے. ایم کیو ایم کے بعد ایک ایسی جماعت کراچی میں ڈیولپ ہوئی جس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب بہت پاپولر میئر رہے ہیں کراچی کے, لوگ ان کو بھی بہت پسند کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جس کے بارے میں آپ سب لوگ ذکر کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیشہ جب بیک کرتی ہے کسی کو تو اس کے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو, پی ٹی آئی عوامی جماعت وہ اس کا اگر ساتھ ہو, مصطفیٰ کمال صاحب اس کی پاپولیرٹی, یہ تینوں جب مل جائیں گی تو کراچی میرا خیال ہے ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا. آپ بھی اور پیپلز پارٹی اب دونوں کراچی سے فارغ ہو جائیں گے. میرا ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے حیثیت سے جو میرا انالیسس یا اسیسمنٹ ہے کہ یہ سارے مل کے بھی جو ہے نا یہ کیو لیگ بن جائیں گے, اور یہ امنگ پیپل جو ہے یہ پاپولیرٹی جو ہے حاصل نہیں کر سکیں گے. اور میں دو چیزیں میں اس بارے میں عرض کروں گا کہ یہ کوشش جو ہے اللہ کرے کہ یہ کسی طرف سے نہ ہو رہی ہو, لیکن جس قسم کے یعنی جو اندازے لگائے جا رہے ہیں اللہ کرے وہ غلط ہوں, یہ جو ہے یہ آپریشن کو متاثر کرے گی. کراچی کا آپریشن جو ہے اگر وہ پولیٹیکل جس طرح سے وہ چلتا آ رہا ہے اسی طرح سے اگر وہ آگے بڑھے تو کراچی کا امن جو ہے وہ اب اگر 85% ہے یا 70% ہے تو وہ 100% جو ہے وہ لوٹ کے آ سکتا ہے. سر آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں کراچی کو صاف کروں گا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ اپنے ارادوں میں بھی اور اپنی کمٹمنٹ میں بھی جو ہے وہ بڑے پختہ ہیں. اب دیکھیں یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں پتہ نہیں ہو رہی یا صرف اندازے ہیں, یا اگر ہو رہی ہیں تو کس لیول سے ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بلدیہ ٹاؤن والی وہ فیکٹری کے جلنے کا معاملہ ہے, اس میں انیس قائم خانی کا نام جو ہے وہ لوگ 8 ماہ سے سن رہے ہیں. ایک حماد صدیقی صاحب ان کا نام جو ہے وہ 8 ماہ سے سن رہے ہیں. انیس قائم خانی صاحب کراچی میں آئے ہیں, اب اگر سن لیں نا, اب اگر ان کا نام نکال کے ان کو آپ مصطفیٰ کمال کے ساتھ بٹھا دیں گے اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ایم کیو ایم کا ہم نے احتساب کرنا, کون کرنا؟ تو حکومت نے بھی پکڑنا تھا. کون اس کے اوپر یقین کرے گا؟ انیس قائم خانی صاحب کو گورنمنٹ نے پکڑنا تھا, گورنمنٹ کے اداروں نے گرفتار کرنا تھا. تو پھر گورنمنٹ کیوں نہیں پکڑ رہی؟ حکومت ہے وفاق میں بھی, تو پھر گورنمنٹ کیوں نہیں پکڑ رہی؟ اس کو آپ بھی سمجھتے ہیں. چودھری نثار صاحب سے پوچھے نا کیوں نہیں پکڑ رہے؟ نہیں وہ آپ کو سمجھ ہے کہ گورنمنٹ کیوں نہیں پکڑ رہی. نہیں, چودھری نثار صاحب کو روک دیا کسی نے کہ اس کو گرفتار نہ کرے. بہرحال میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ اس چیز کو لوگ بلیو نہیں کریں گے. کھٹک صاحب آپ فرما رہے تھے کچھ. دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کھٹک صاحب بات کیجئے گا. اچھا میں یہ چھوٹے سے لفظوں میں کہوں گا, رانا صاحب بات کر رہے ہیں, سیاستدان ہیں پرانے, کہ میری بات ایک نارمل اینالسٹ کے طور پہ اپنے تجربہ فوج کا, سول کا, پالیٹکس کا, اس کو کا جز یہ بنتا ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے رحمان ملک کو ڈسکس کیا, میں ایک سمپل سوال پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی اپنے ملک سے بھاگتا ہے, ایک دوسرے ملک میں اسائلم لیتا ہے, اس ملک میں پناہ لیتا ہے اپنے ملک کے خلاف, وہاں سے آپ 10-12 سال کے بعد اس کو لے آتے ہیں انٹیریئر کا منسٹر بنا دیتے ہیں. یہ رحمان ملک کی اگزامپل دے رہا ہوں اس کی لائف کے, بٹ ایسے اور بھی بہت کیسز ہیں. ابھی آپ اس میں دیکھیں کہ یہ چیزیں ساری, اور پھر دوسری سائڈ کے بھی جو ہیں وہاں لیڈر پچھلے 26 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ملک کو باہر سے کنٹرول کرنا, اور پھر آپ کہیں دوسرے ملکوں کی اور ورلڈ پاورز کی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے اوپر کام نہ کرتی ہوں تو وہ اپنے کرندے یہیں پر بٹھا لیتے ہیں آپ کے اپنے گھر میں. This is a true fact. سر آپ کو یاد ہوگا کہ رحمان ملک صاحب آپ کے کولیگ رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھی رہے ہیں, تو کیا آپ ذرا تھوڑا سا جائیں 1995 میں, 96 میں, 94 میں, آپ یہ بتائیے کیا واقعی رحمان ملک صاحب کا رابطہ تھا راہ کے ساتھ؟
नहीं 95-96 में तो इनका कोई रोल ही नहीं था, जैसे डायरेक्टर इन FIA। आप लोगों को मशहूर इसलिए हुए थे कि वो जनरल बाबर के कोट पकड़ के हर तरफ फिर रहे होते थे, जनरल बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सारा ऑपरेशन मैं चला रहा था, मैं उनके साथ कभी नहीं बैठा, ये उनके तो साथ उस वक्त इनकी जो सरगर्मियां थी वो मशकूक नहीं थी, ये बाद में हुई कोई हैसियत ही नहीं थी। नहीं, उस वक्त उनकी कोई हैसियत ही नहीं। एक डायरेक्टर FIA की क्या स्टैचर है कि वो आप रॉ और पाकिस्तान। वैसे वाडा साहब ये फरमाइएगा कि राणा साहब का ख्याल है कि आप कामयाब नहीं हो सकेंगे कराची में, वाडा साहब? देखिए चौधरी साहब, राणा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि JIT में अनीस कायम खानी साहब का नाम था, अनीस कायम खानी साहब का नाम है और JIT से नाम निकाल दिया उनका। एग्जैक्टली लाहौर में भी ऐसा ही हुआ कि एक JIT बनी मॉडल टाउन की, शहादतों की, फेडरल गवर्नमेंट को नहीं पसंद आई, फिर दूसरी JIT बनी। प्रॉब्लम सारा ये है कि ये भी गलत था और वो भी गलत है। प्रॉब्लम सारी ये है कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जिसने अपने घर से एहतसाब शुरू किया है और उसने बस कर दिया, उसने कहा एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होगा। नैब को भी ताकत का टीका उन्होंने ही लगाया, नैब एक्टिव हो गई, नैब के ऊपर फेडरेशन शुरू हो गई, जबकि नैब दोनों की मर्जी से आई थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से, लेकिन टीका लग गया उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंजेक्शन का, नैब एक्टिव हुई, नैब के खिलाफ ये हो गए। अब ये मुस्तफा कमाल काम करने आ रहा है, कोई ठीक काम करने आ रहा है, क्या कहते हैं, आपकी बातों से समझ आ गया कि आप क्या करने जा रहे हैं। वाडा साहब, आपके मुस्तकबिल के लाए अमल की समझ आ गई है। वक्त खत्म हो गया। मैं चारों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी। मेरा ख्याल है कि कराची में MK में एक बहुत बड़ी हकीकत है, इस हकीकत को वो खत्म नहीं कर सकेगा। और ये जो मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें कोई शक नहीं कि मुस्तफा कमाल साहब बहुत पॉपुलर है कराची में, लेकिन इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का और इस मूवमेंट का फायदा बहरहाल MK ही को होगा कराची में। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।